देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहां ज़ेब के साथ। सीएम सिंध को मिलने वाला नोटिस वापस, किसकी सिफारिश, किसका प्यार और चीनी सरमायाकारी, क्या इसके समरात और असरात अवाम तक पहुंचेंगे? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ये कारखाने लगेंगे तो बिजली की कीमत नीचे आएगी, क्योंकि ये कोल से कारखाने चलेंगे और कोल की कीमत बाकी की निस्बत कम होती है। सब शाद भी, घोड़े भी, प्यादे भी हैं उसके, और उस पे वो चाले भी गजब सोच रहा है। हर दानाए गंदुम से उठे शोरे बगावत, हाकिम भी मुहाफिज भी अजब सोच रहा है। जिस शख्स के दामन से लगी आग चमन को, बेचारा खिजाओं का सबब पूछ रहा है। लोग बहुत तेज हो गए हैं, बला के चालाक हो गए हैं, बैठे बैठे अच्छे भले मासूम अवाम दोस्त लोगों पर तोहमत लगा देते हैं। एक बिला वजह की फरसूदा बकवास मन घड़त रिपोर्ट मंजरे आम पर ले आए कि थर में जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है वो लापरवाही है, कोताही है। वजीर आला सिंध पर इसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वहां पर हुकूमत सिंध की अमलदारी है। बस फिर क्या था, चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जोश आ गया और कायम अली शाह और मंजूर वसान को शो कॉज नोटिस इशू कर दिया। लेकिन भला हो उन लोगों का जिन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को बताया रिपोर्ट गलत है, इल्जामात गलत हैं, पार्टी दुश्मन है, सिंध दुश्मन है, जमहूरियत दुश्मन है, इसलिए नोटिस वापस लिया जाए। और नोटिस वापस ले लिया गया। अब पता नहीं थर के नाम पर ड्रामा कौन रचा रहा है, पता नहीं क्यों थर में बच्चे मर रहे हैं, पता नहीं क्यों लोग भूख से बिलक रहे हैं और प्यास से तड़प रहे हैं। वहां तो सब ठीक है, अगर कुछ है तो इसकी जिम्मेदार कुदरत है। बादल क्यों नहीं आए, बारिश क्यों नहीं हुई, फसल क्यों नहीं हुई, हरियाली क्यों नहीं हुई? यकीनन कुदरत नहीं चाहती कि थर के ये कहरज़दा मुफलिस भूखे प्यासे लोग जिंदा रहें। शो कॉज नोटिस देना है तो कुदरत को दो, कायम अली शाह को क्यों? अच्छा किया नोटिस वापस ले लिया। वैसे भी गरीबों के बच्चे तो शायद पैदा ही मरने के लिए होते हैं, कभी भूख से, कभी बीमारी से, कभी जाली अद्वियात से और कभी नाक़िस सहूलियात से, और उनका मरना अहम नहीं होता क्योंकि ये फिर से पैदा हो जाते हैं। अच्छा किया नोटिस वापस ले लिया, क्योंकि वजीर आला सिंध तो थर की तरक्की और खुशहाली पर फौरी और खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। अब यकीनन थर बदल जाएगा, जो आज है वो कल नहीं होगा। वैसे खुशहाली का ख्वाब दिखाकर तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी चीन गए हुए हैं। अब ये नहीं पता कि खुशहाली के इस ख्वाब की ताबीर अवाम भी देख सकेंगे या इस ख्वाब की ताबीरें भी सिर्फ वजीर आजम के चहीते लोगों तक ही महदूद हैं। इसी बारे में प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सईद गनी साहब ने, PMLN से हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें महमूद रशीद साहब ने ज्वाइन किया है। महमूद रशीद साहब, बनी गाला में इस वक्त एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप उसे छोड़ के आए हैं, आपकी कमिटमेंट थी, मैं आपका फिर एक दफा थैंक यू करूंगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इन इश्यूज पे बात करेंगे। देखते रहेगा न्यूज बीट। सईद गनी साहब, आपसे शुरू करते हैं। एक बहुत ही अच्छा काम हुआ था, लोग भी बहुत खुश हो रहे थे और यकीनन आपके वर्कर्स भी कि कम से कम किसी बुनियाद पर, किसी वजह पे, ना अहली की बुनियाद पर शो कॉज नोटिस तो इशू किया, लेकिन वो वापस ले लिया गया। क्यों, किसकी सिफारिश पर वापस लिया गया, और क्या पहले गलत दिया गया था जो वापस ले लिया? देखिए, पहली तो बात यह है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आपने थर पार्कर पे प्रोग्राम करना है, क्योंकि मेरा थर पार्कर के मामला से बराह रास्त कोई ताल्लुक है नहीं, तो यकीनी तौर पर मेरे इल्म में वो चीज़ें नहीं हैं जिनका शायद आप बहुत सारा सवाल करेंगी। थोड़ा से लेकिन जिस शौकास की आपने बात की है, देखिए वो 2 दिन गालिबन कल सुबह से या परसों रात से मुख्तलिफ TV चैनल्स पर एक रिपोर्ट के मुतल्लिक खबरें चलना शुरू हुई जी कि कोई मंजूर वसान साहब ने कोई रिपोर्ट बनाई है और उसमें हुकूमत के और वज़रा के खिलाफ जो है बहुत सारे उन्होंने जो इल्ज़ामात हैं वो कहा कि दुरुस्त हैं। ठीक,
تو آج بلکہ کل انہوں نے شام میں اور کل شام سے پہلے اسی رات 2-4 ٹی وی چینلز پر بھی انہوں نے کہا، اور کل انہوں نے واضح طور پر ایک پریس ریلیز جاری کی جو میں نے خود جاری کی ان سے بات کرنے کے بعد. انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی نہ ایسی رپورٹ بنائی ہے نہ میں نے جاری کی ہے، اور اگر یہ جو چیزیں ٹی وی چینلز پہ پھیلائی جا رہی ہیں وہ جو ہیں بے بنیاد ہیں اور حکومت سندھ کے خلاف سازش ہے، اور میں خود تحقیقات کروں گا اس بات کی کہ یہ ساری باتیں کس طرح سے پھیلائی گئی ہیں. تو جس رپورٹ کا حوالہ آپ نے اپنے شروع میں دیا ابتدائی میں، وہ تو سارا بے بنیاد ہے، اس لیے کہ اس رپورٹ کی کوئی بنیاد ہے باتیں کر دی میں. اچھا جب ہم نے اس کی سنیں جب ہم نے اس کی مزید تحقیقات کی ایک سیکنڈ جب ہم نے اس کی مزید تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ یہ چیز ہے کیا، تو کچھ 3-4 کاغذات سادے کاغذوں پر کچھ ٹائپ کیا ہوا ہے جو نہ کسی کا لیٹر ہیڈ ہے، نہ اس پہ کسی کے دستخط ہیں، نہ کسی کا کوئی آفس کا اور ریفرنس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ کوئی بھی ٹائپ کر سکتا ہے اور کسی میڈیا کو جاری کر سکتا ہے کہ جی یہ رپورٹ ہے اور اس پہ بات کریں. اب اس پہ ایک طوفان کھڑا ہو گیا. سید انیس صاحب ایک سیکنڈ، اور اس پر یقینی طور پر سید انیس صاحب آپ نے جو بات کی نا کل، آپ کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا تھا بلکہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے کہ یہ رپورٹ جو ہے نا وہ سندھ حکومت کے خلاف سازش ہے. آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں. چلیں ابھی آپ نے بات کی، یہ بھی مان لیتے ہیں کہ منظور وسان صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ یہ رپورٹ جو ہے انہوں نے بنائی تھی. یہ بھی مان لیا کہ جی یہ جو بھی آپ نے ابھی بات کی. لیکن کیا یہ بھی مان لیا جائے کہ تھر میں جو بچے مر رہے ہیں وہ نہیں مرے ہیں؟ کیا یہ بھی مانیں کہ وہاں پہ بھوک اور پیاس نہیں ہے؟ کیا اس کو مان لیں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ پوری اپنے فرائض دیانتداری اور سچائی سے وہاں پہ اپنے فرائض انجام دے رہی ہے؟ اب اس پہ بات کریں نا. یہ جو آپ کی بات ہے، پہلی بات تو کلیئر ہو گئی، بڑی مہربانی آپ نے مان لی کہ وہ رپورٹ ہے ہی نہیں. تھرپارکر میں ایشوز ہیں اور میں اس بات کو مانتا ہوں، اور یقینی طور پر کوتاہیاں بھی ہوں گی جس طرح پورے ملک شہر میں ہر صوبے میں حکومتوں سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہم سے بھی ہوں گی. لیکن آپ جب بلکہ آپ ہی کے ٹی وی چینل پر میں ایک آپ کو بات یاد کرا دوں جی، میں نے خود ڈپٹی کمشنر تھرپارکر کو سنا، وہ آپ کے کسی پروگرام میں بات کر رہا تھا. اس نے کہا کہ 4 اکتوبر کو وہاں ایک تیز رفتار بس نے کچھ بھینسوں کو ٹکر ماری، ایک ریوڑ تھا بھینسوں کا، اس کو ٹکر ماری، اور اس میں سے کئی بھینسیں جو ہیں وہ مر گئیں اس حادثے کے نتیجے میں. اور آپ کے ٹی وی چینل نے 22 اکتوبر کو انہی مری ہوئی بھینسوں کو دکھاتے ہوئے یہ چلایا کہ یہ بھوک سے مر گئی ہیں. اب اگر اس قسم کی صحافت ہو رہی ہو، اس قسم کی کوریج چل رہی ہو اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہوں آپ، اب کس کو ہم جا کر بتائیں؟ وہ تو مجھے بھی پتا چلا جب ڈپٹی کمشنر نے بات کی. بھینسوں کو چھوڑ دیں، یہ جو انسانی جانوں کے اوپر آ جائیں. سید انیس صاحب لیکن ایک بات میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کر دوں، ہماری آنکھ ہمارا کیمرہ ہے جو سب کچھ لوگوں کو دکھا رہا ہے. جو ہزاروں بوتلیں وہاں پہ خراب ہوئی ہیں نا، ہم نے، آپ میری بھی سنیں نا، وہ ہزاروں بوتلیں جو خراب ہوئی ہیں ہم نے وہ بھی دکھایا ہے. جو گندم سڑ رہی ہے گوداموں میں ہم نے وہ بھی دکھایا ہے. جو انسان اور جانور مر رہے ہیں ہم نے وہ بھی دکھایا ہے. آپ کے شاہانہ جو وزٹس ہیں نا، جو تھر کے واسیوں کے لیے آپ نے ان کی محبت میں کی ہے، ہم نے وہ بھی دکھایا ہے. اب میں کروں جواب؟ جی پلیز آپ جواب دیں. اب جتنی دیر آپ نے بات کی نا، کم از کم اس کا آدھا ٹائم مجھے ضرور دیجیے گا. دیکھیں بات یہ ہے، کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ آپ دکھا رہے ہیں وہ سارا صحیح بھی نہیں ہے. ہوگا بالکل، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ساری باتیں غلط کر رہے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا کہ جتنا صحیح ہے وہ تو مان لیں وہاں پر. تو اب ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دی نا کہ آپ کے ٹی وی چینل نے کیا دکھایا ہے جو صریحاً غلط ہے. بھینس کو پکڑ لیا آپ نے، آپ بچوں کو نہیں، ہلاکتوں کو نہیں دیکھ رہے. آپ ایک سیکنڈ نا، آپ سنیں تو صحیح نا. آپ نے پھر مجھے بیچ میں بولنا شروع کر دیا. میری بات تو پوری سنیں نا، آپ کو غصہ کیوں آ جاتا ہے اتنا؟ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ ایک کام کیجئے، آپ کراچی کے آغا خان ہاسپٹل جائیے اور ان سے پوچھئے کہ پچھلے 1 مہینے میں آپ کے یہاں کتنے بچوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. آپ لاہور کے کسی ہاسپٹل میں چلے جائیے اور وہاں پوچھئے کہ آپ کے ہاسپٹل میں کتنے بچوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور پھر آپ جا کے مٹھی کے ہاسپٹل کا بھی تنازع کر لیجئے. آپ کے ٹی وی چینلز پر یہ بریکنگ نیوز ہے کہ زیر علاج بچہ جو ہلاک ہو گیا. نہیں ہونا چاہیے. کراچی میں بچوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اس پہ بات کر لیں. لیکن وہ بھی ایک ہوا ہے. ابھی آپ نے پتہ نہیں ٹی وی چینل 5 چلا رہے تھے، ایک بچہ ہوا ہے جو ہاسپٹل کا جو غلط ہے نا، یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں غلط ہے. وہاں کے ڈائریکٹر نے کہا کہ ایک بچے کا انتقال ہوا ہے، وہ بھی 20 دن سے. سید صاحب ہم کیسے بتائیں؟ سید صاحب ہم کیسے بتائیں جب میڈیا کو اندر چھوڑ نہیں رہے، جب ہاسپٹل جو ذرائع ہیں ان سے بات نہیں کرنے دیا جا رہا؟ تو آپ نے بغیر بات کی 4 چلا دی. اگر نہیں چھوڑا انڈیپینڈنٹ ذرائع نے بتایا یہ. آپ نے تو ذرائع، یا تو ذرائع صحیح ہے یا تو ڈائریکٹر صحیح. میں تو ڈائریکٹر کی بات مانوں گا. سورسز ہوتے ہیں رپورٹر کے، ہاسپٹل چلا رہا ہے، میں تو اس کی بات مانوں گا. آپ کے سامنے ہم اپنے سورسز تو نہیں بتائیں گے نا. اب 4 بچے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ 4 بچے مرے تو بیچارے کسی کے بچے ہوں گے نا، تو جا کے ان کے والدین کو نکال کے لائیے. ایک والدین کا بھی بیان چل رہا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح خبریں، والدین بھی بات کر رہے ہیں، والدین بھی بتا رہے ہیں. تو ایک بچہ تو ایک ہی ہوگا. ایک آدمی کا ایک کوئی معنی نہیں رکھتا، ایک کم ہے.
نہیں معنی نہیں ہے، میں کب کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نا بھائی جو تھر کی ہلاکتوں میں نہیں سزا دے دیں، بے حسی کی لیکن بات جو کر رہے ہیں، حقیقت ہے وہ بتائی جائے نا، بے حسی کی بات کریں، جو حقیقت ہے وہ بتائی جائے. ٹھیک آگے چلتے ہیں. محمود الرشید صاحب میں دوبارہ آتی ہوں سعید غنی صاحب اسی بات پہ آپ کی. سعید غنی صاحب کی ذرا بات جی مکمل نہیں کرنے دیے، مجھے آپ نے 2 لفظ مکمل نہیں کرنے دیے، آپ تھر 4 سے کر ہوتی لیں. ہیں پھر کراچی پہنچ جاتی ہیں اور کہیں سر تو مجھے جواب نہیں مل رہا نا بات کا، آپ تھر کی ہلاکتوں پہ آ ہی نہیں رہے، مان ہی نہیں رہے. جواب میں آپ کی نہیں، جواب میں آپ کی مرضی کا تو نہیں دوں گا اپنی نا. مرضی کا دیں عوام کو جواب آپ کی مطمئن مرضی کرنے کا کے نہیں لیے. ہوگا. سوال آپ کو جو مرضی پوچھیں، جواب میں اپنی مرضی کا دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے نا. سر ہلاکتیں کتنی ہوئی یہ بتا دیں، میں آگے چلوں. کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں تھر میں آپ بتا دیں، ہم مان لیں گے. مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا. میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کا جو اصل سبب ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، جو وہاں پر اسباب ہیں خرابیوں کے اس کو تلاش کریں. ٹھیک ہے. جو آپ ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں نا بے بنیاد خبروں کو بنا کر، وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں غلطی ہوئی ہے آپ نے کہا پانی نہیں بانٹا، بالکل ٹھیک ہے، نہیں بانٹا، خراب کر دیا شرابی بوتلیں آپ لوگوں نے، پانی نہیں بانٹا. سزا ملنی چاہیے نا. بلاول ہاؤس کے ترجمان کو یہ نہیں پتا کہ تھر میں کتنی بچوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور نوٹس شو کاز نوٹس آپ نے ایشو کر دیا. میں بلاول ہاؤس بی بی ایک منٹ آپ نہیں ہیں مجھے پتا ہے. میں نہیں پہلی بات یہ ہے کہ میں بلاول ہاؤس کا ترجمہ نہیں ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ تھر کے معاملات، ایک سیکنڈ نا، تھر کے معاملات سے میرا براہ راست تعلق نہیں ہے، اس لیے میرے پاس بہت ساری انفارمیشن نہیں حکومت تو آپ کی ہے. مجھے نہیں پتا تھا. اگر نہیں اس کا طریقہ ہوتا ہے نا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے تھر پہ بات کرنی، میں ساری آپ کو اپڈیٹ ہونا چاہیے. یہ کرنٹ ایشو ہے، سب سے بڑا ایشو اس وقت بنا ہوا ہے. تھر کے لوگ بھی انسان ہیں. میں آدمی ہوں، کوئی کمپیوٹر تو نہیں ہونا، میں بھی انفارمیشن میڈیا سیل میں آپ میڈیا سیل چلا رہے ہیں پیپلز پارٹی کا، آپ میڈیا سیل چلا رہے ہیں. آپ نے اچھا سنیں نا، آپ تھر پہ کل کریں، آج آپ پرائیویٹ سینٹر میں ایک اور پروگرام کروں گی تھر پہ، مسئلہ ہے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. محمود الرشید صاحب ینگ چیئرمین جو ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے شو کاز نوٹس ایشو کیا تھر کی صورتحال پر اور پھر 48 گھنٹے کے اندر اسے واپس لے لیا. آپ کے خیال میں کیا یہ ان کا جوش جذبات تھا یا کسی کے دباؤ میں آ کر واپس لے لیا؟ چونکہ کہنے والے کہہ رہے ہیں وہ ابو کے دباؤ میں بھی شاید ہو سکتا ہے واپس لے لیا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں بلاول بھٹو کے لیے یہ ایک بہترین موقع تھا اپنے لیڈرشپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اور کاش کہ وہ کسی بھی قسم کے دباؤ میں نہ آتے. اور یہ اتنا بڑا ایک انسانی المیہ جو ہو رہا ہے، اور میں نے یہ وسام صاحب کی خود بات سنی ہے جی ٹی وی پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابھی فائنل رپورٹ سبمٹ کرنی ہے، میں نے تیار کر لی ہے، تو میں صبح وہ سبمٹ کر دوں گا. یعنی اٹ مینس کہ انہوں نے کوئی رپورٹ بنائی اور ایک اینکر ان سے پوچھ رہے تھے، اور جس کے جواب میں انہوں نے بہت سے جوابات بھی دیے، بہت سے سوالوں کے جواب بھی دیے. اس میں جو ڈیتھس تھیں وہ 472 لوگ جو ہے وہ وہاں پہ مارے گئے، جس میں 302 جو ہیں وہ بچے ہیں جو مارے گئے ہیں. پھر جو انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ ڈسٹرکٹ جو ہیلتھ آفیسر تھا اس کو 5 کروڑ روپے کی جو گرانٹ دی گئی تھی وہاں میڈیسن کے لیے، تو وہ فرنیچر وہاں پہ پڑ گیا. اور شرجیل میمن صاحب کے ہاں ایک موبائل جو ہاسپٹل تھا وہ سارا یونٹ اس کا اے سی اور باقی سارے لوازمات وہ شرجیل میمن صاحب کے وہاں پڑے تھے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بے بنیاد نہیں ہیں، یہ باقاعدہ اس کے اوپر وہاں جا کے انہوں نے ساری تحقیقات کی، اس کے بعد سبمٹ کیا، اس کے بعد یہ بات چلی آگے. میں یہ سمجھتا ہوں 100% یہ پریشر کے نتیجے میں یہ انہوں نے جو شو کاز نوٹس تھے وہ واپس لیے. کاش کہ وہ یہ واپس نہ لیتے، ان کی ایک اتھارٹی اسٹیبلش ہوتی، اور لوگ یہ ایک سنہری موقع تھا بلاول بھٹو کے لیے کہ اپنی لیڈرشپ کو وہ منواتے اور لوگ کہتے کہ یہ انسانی المیہ ہے. پچھلے 7 سال سے پیپلز پارٹی وہاں پر گورننس وہ جو ہے نا وہ دے رہی حکومت ان کی ہے. اب پے در پے وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، اور جس طرح کی یہ منرل واٹر کی بات بھی سامنے آ گئی، گندم وہاں پڑی سڑتی رہی، وہ لوگوں تک نہیں پہنچی. منرل واٹر کی بوتلیں. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تھر کی صورتحال سے خود کو بری الزامہ سمجھ رہی ہو، شاید ان کے خیال میں ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا ہو کہ کوئی سخت کارروائی کی جائے. میرا خیال ہے جو حقائق ہیں وہ چھپ نہیں سکتے، آج کے دور میں تو قطعی طور پہ نہیں چھپ سکتے. ان حقائق کو فیس کرنا چاہیے. اگر کسی جگہ کوتاہی ہوئی ہے تو اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، لوگ زیادہ اپریشیٹ کریں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لوگ مر رہے ہیں اور آپ اس کے اوپر پردہ پوشی کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں سب ٹھیک کی رپورٹیں دے رہے ہیں. اگر کوئی اس طرح کا وہاں پہ بات نہیں ہے تو چیف منسٹر بار بار وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کے ہائی پاور ڈیلیگیشن وہاں پر کیوں جا رہے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کو
اس کی ذمہ داری اون کرنی چاہیے ٹھیک اور جو وہاں پر کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو ایڈمٹ کر کے فوری طور پر اس کی اصلاح کرنی ٹھیک چاہیے. محمد زبیر صاحب یہ وفاق اس معاملے پر کیوں نہیں بول رہا؟ دیکھیں جب کراچی کا مسئلہ تھا، جب کرمنلز لڑ رہے تھے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی، وزیر اعظم خود کراچی گئے، وہاں پہ وفاق نے آپریشن شروع کیا، سی ایم سین قائم علی شاہ صاحب کو اس کا کیپٹن بنایا، تو کیا تھر کی صورتحال اس سے بہتر ہے یا آپ لوگ اس لیے نہیں بول رہے کہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی ناراض نہ ہو جائے آپ سے؟ یہ پتہ نہیں، ایک تو یہ پی ٹی اے سپانسرڈ پروگرام ہوتا ہے میرا خیال ہے آپ سر ایسا نہیں ہے، آپ پی پورا ٹی اے والوں سے ایسا ہی ہے میرا خیال ہے. سر آپ کی رائے ہوگی لیکن یہ ہے نہیں کیونکہ آپ اچھا مجھے بھی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ایک تو بالکل ایک اصول کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو ٹاپک بتانا چاہیے اور مجھے ٹاپک بالکل نہیں بتایا گیا جو میں نے پوچھا بھی تھا. سر آپ نے پوچھا تو کیا کہا کہ ٹاپک کیا بتایا، میں اس پہ بات کر لیتی ہوں، کیا ٹاپک بتایا؟ انہوں نے کہا جنرل چیزیں بات کر جنرل لی. میں یہ سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے، آپ بتائیں سب سے امپورٹنٹ ایشو اس وقت کیا ہے آپ کے خیال میں؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ دوسرے کو بولنے کا موقع، جب محمود الرشید صاحب بول رہے تھے تو آپ نہیں بیچ میں بات کر رہے، کیونکہ ابھی اور بھی سعید ایشوز ہیں. غنی صاحب بول رہے تھے تو آپ چلو کمال ہے، بات تو کرنے دینا، آپ تو سنٹینس بھی نہیں مکمل کرنے دیتی ہیں. آپ کر لیں پھر پروگرام. میرے سے سوال پہلے تو آپ نے آدھے گھنٹے سے بٹھایا ہوا ہے، اس کے بعد آپ سوال آپ جواب تو دیں نا، جواب دینا شروع آپ لگتا ہے لڑائی کرنے آئے ہیں، آپ جواب تو دیں، میرے سوال کا جواب دیں، میں نہیں بولتی بیچ میں، آپ جواب دیں. آپ ایک پہلی بات تو آپ کا تھا وفاق کا، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا پریپریشن اٹس اے سینسٹیو ایشو، میں یہ نہیں کہ میں فالو نہیں کر رہا، بالکل فالو کر رہا ہوں. صرف تحریک انصاف اور سما کے اینکرز نہیں فالو کرتے، لوگ فالو کر رہے ہیں اور ہم وفاقی حکومت ہے اور ہماری بالکل وہ بنتا ہے، ہمارا ریکوائرمنٹ بھی ہے، ایشو بھی بہت سیریس ہے اور اس پر وفاقی حکومت نے بالکل ایکشن لیا. میرا خیال آپ نے پڑھا نہیں ہے، میں نے خود پڑھا ہے، میں نے خود سنا ہے کہ پرائم منسٹر نے ہدایت دی ہے. جی کیا ایکشنز لیے پتہ چل جائے گا، کیا وفاق نے کیا ایکشنز لیے؟ انہوں نے کسی کو اپوائنٹ کیا ہے کہ وہاں جا کے، اور وہ وہاں گئے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے. لیکن ابھی ظاہر سی بات ہے اگر مجھے آپ نے بلایا ہے کسی ایشو پر تو میں اسپیسیفک اس کی ڈیٹیلز لے کے آؤں گا نا. ابھی تو مجھے آپ نے بتایا، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جس طرح صرف آپ یا تحریک انصاف کے محمود الرشید فالو کر رہے ہیں ایونٹس کو اور کسی کو کوئی کنسرن نہیں ہے. ہمیں اتنی کنسرن ہے اگر زیادہ کنسرن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مجھے آج کوئی 50 ٹیلی ویژن چینلز پر میں نے بیپر دیا ہے اور ریکوائرمنٹ میں آپ کو بتا دوں، اور میں بڑا خوش ہوں کہ آپ اس پر بات نہیں کر رہی ہیں. تو اس وقت جو آج کا پروگرام ختم نہیں ہوا اس حوالے سے، لیکن جی پروگرام ختم نہیں ہوا، وہ ایشوز آئیں گے. میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں، ابھی آپ نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے، مجھے پتا ہے، اور آپ نے کہا کہ شاید مجھے نہیں پتا. میں جاننا چاہ رہی ہوں پہلے آپ نے امداد بھی بھیجی ہوگی، کیا وفاق مانیٹرنگ کر رہا ہے؟ محمد زبیر صاحب کیا وفاق نے مانیٹرنگ کی؟ میں پرائیویٹائزیشن منسٹر ہوں پارس، میں پرائیویٹائزیشن منسٹر ہوں، اور یہ جو مجھے اتنی حد تک پتا ہے کہ میں نے میٹنگ میں بھی یہ سنا ہے، بٹ آپ اس طرح سے تو فوکس نہیں کرتے نا جس طرح سے میں اپنی جنرل سوال کر لوں. اور آپ کو میں یہ بتا دوں، آپ کو سن لیں، میری بات بھی سن لیں. آپ نے سعید غنی کو اتنا ٹائم دیا تھا، آپ میری بات سن لیں. آپ کو یہ میں بتا دوں کہ ایک ہماری ٹرانزیکشن چل رہی تھی او جی ڈی سی ایل کے حوالے سے، جس کے 3 دن سے ٹرانزیکشن چل رہی تھی، جس میں پچھلے 2 دنوں میں میں صبح کے 4 بجے سویا ہوں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا 4 بجے، میں کہہ رہا ہوں اتنا فوکسڈ وہ تھا. وہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے دنیا بھر میں، چاہے وہ سنگاپور ہے، ہانگ کانگ ہے، امریکہ کے بہت سے شہر ہیں، یورپین شہر ہیں، پاکستان میں وہ ٹرانزیکشن کی مانیٹرنگ وغیرہ ہوتی ہے. اس میں فائنینشیل ایڈوائزرز، آپ کے انویسٹمنٹ بینک، I was focused on that. That is why I was focused on that issue because وہ immediate concern کا تھا، اس کو ایڈریس کرنا تھا. ابھی آپ اگر مجھے یہ کہتی ہیں میں بالکل آتا ہے اس پروگرام میں. جنرل سوال کر رہی ہوں آپ سے کہ آپ نے کہا کہ وفاق نے کام کیا، کیا وفاق نے اس کو مانیٹر کیا؟ دیکھیں پانی بھی پہنچا تھر میں، یقیناً وفاق نے امداد بھی پہنچائی ہوگی، پانی بھی پہنچا، گندم بھی پہنچی، ادویات بھی پہنچی، موبائل ہیلتھ یونٹ بھی پہنچے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ عوام تک نہیں پہنچے ہیں. تو کیا اس کی وفاق نے مانیٹرنگ کی؟ یہ تو ایک جنرل بات ہے نا، اس کا جواب دے دیں پھر آگے چلتے ہیں. آپ یہ جنرل بات نہیں، آپ اسپیسیفک بات پوچھ رہے ہیں کہ وفاق نے مانیٹرنگ کی. مجھے علم نہیں ہے، آئی ایم ناٹ پرائیوی ٹو دیٹ تھنگ. میں پچھلے 4-5 دن سے ایک فوکس چیز میں کام کر رہا ہوں. ابھی آپ پروگرام کر رہی ہیں پچھلے آدھے گھنٹے سے، اب میں آپ سے پچھلے آدھے گھنٹے کے بارے میں دنیا بھر کے حالات پوچھنا شروع کر دوں تو آپ یہ کہیں گی ابھی تو میں یہ پروگرام کر رہا ہوں. محمد زبیر صاحب، جس پہ آپ نے بہت زیادہ فوکس کیا وہ موخر کیوں ہو گئی، جس کے لیے آپ نے دن رات کام کیا؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے پریشر میں؟ اس کا جواب دے دیں. چلے اس پہ تو آپ کام کر رہے تھے نا. شکر ہے آپ نے آئی ایم ایف کا نام نہیں لیا.
پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا. ہمارے اوپر پریشر جو ہے وہ صرف پاکستان کے اور پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے جو حالات ہیں اس کا ہے. ہمارے اوپر کوئی اور پریشر نہیں. ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. جی سرمایہ کار تو نہیں بھاگ گئے؟ نہیں سرمایہ کار نہیں بھاگے. دیکھیں آپ کے حالات ہوتے ہیں, اس حالات کے حساب سے آپ چلتے ہیں. پاکستان میں پچھلے 2-3 مہینے کے جو حالات تھے اس میں ظاہر سی بات ہے سرمایہ کار کو انسینٹ کرنا اور یہاں بلانا ایک مشکل مرحلہ تھا, اور اس سے زیادہ وہ اتنا مشکل نہیں تھا, اس کو تو ہم لے کے آ گئے تھے. دنیا میں آئل پرائسز جو ہیں جس برے طریقے سے گری ہیں پچھلے 10 سال میں وہ نہیں ہوا, اور آپ آئل سیکٹر میں ایک مارکیٹنگ کرنے جا رہے تھے, اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ. دوسرا جو ہے کے پی کے کی حکومت نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک کیس کیا تھا جو ان کو پتا تھا کہ بالکل ٹائم ضائع کرنے کے لیے کر رہے ہیں, پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں, جس کی سپریم کورٹ نے اوور ٹرن بھی کر دیا تھا 20 اکتوبر کو. لیکن ظاہر سی بات ہے اس سے کافی ہفتے ضائع ہوئے اور اس کی وجہ سے آئل پرائسز فردر ڈکلائن ہوتی چلی گئی. ٹھیک ہے, اچھا تھر کے ایشو پہ میں مزید بات نہیں کرتی کیونکہ شاید برا بھی لگ رہا ہے اور آپ لوگوں کی کمپلین ہے کہ بتایا بھی نہیں گیا تھا. تو سعید غنی صاحب آگے بڑھتے ہیں, آگے یہ بڑھتے ہیں. آپ خود بھی تو لیں. چلیں جی, میری رسپانسبلٹی میں نے قبول کر لی ہے, میں دوسرے ٹاپک پہ آ جاتی ہوں. آپ بھی اس طرح اپنی رسپانسبلٹیز قبول کر لیا کریں. یہ رسپانسبلٹی قبول کرنا بری بات نہیں ہے. کرنا چاہیے کہ ہم کون سے ٹاپکس پر کریں گے, کوئی جن نہیں ہوتا. کرنٹ ایشو میں جو بھی چیزیں ہیں اس کی تھوڑی بہت چیزیں تو پتہ ہی ہوتی ہیں. تھر کے حوالے سے آپ کو پتا تو ہوگا, دن رات میڈیا پہ اس حوالے سے خبریں چل رہی ہیں, بچے مر رہے ہیں, جانور مر رہے ہیں, اتنا کچھ ہو رہا ہے. پتا تو ہونا چاہیے نا اس پہ. پارس آپ صرف آپ کنسرن نہیں ہیں, ہم بھی اتنے میرے سے زیادہ کنسرن ہیں. وہی آپ کا کنسرن ہی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ I am not privy to the exact details. اوکے ٹھیک, اب آپ آگے چلیں اس پہ نہیں کرتے بحث. سعید غنی صاحب, عمران خان صاحب کے مطالبے پہ بات کر لوں آپ سے. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ سے تحقیقات کرائی جائیں, اس کا کمیشن بنایا جائے, اور آپ بہت جگہوں پہ یہ بات بھی کر چکے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا پلان ہے. لیکن اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ جو تحقیقات ہیں وہ جسٹس ناصر اسلم زاہد سے کرائی جائیں. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ پہلی بات تو یہ کہ جس کا میں تذکرہ کرتا تھا پلان ہے وہ کوئی اور بات تھی. کمیشن بنانے کا مطالبہ اگر یہ سمجھتے ہیں اور تحقیقات اس کی ہونی چاہیے دھاندلی کی, تو ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ مطالبہ ان کا ٹھیک ہے. لیکن خان صاحب جو بات پہلے کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ تحقیقات سپریم کورٹ کرے لیکن وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دیں, ان کی موجودگی میں تحقیقات نہیں ہو سکتی ہے. اب ان کے موقف میں تبدیلی یہ آ گئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ تحقیقات کرے اور ہم بیٹھے رہیں گے, اور اگر تحقیقات میں دھاندلی ثابت ہو گئی تو وزیر اعظم چلے جائیں, بالکل, اور اگر نہیں ہوگی تو ہم چلے جائیں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ بات کسی حد تک مناسب لگتی ہے, جس وقت جو قابل عمل بھی ہے کہ سپریم کورٹ تحقیقات کرتا رہے اور وزیر اعظم صاحب اپنا کام کرتے رہیں, اور جب اس کا نتیجہ آ جائے ناصر اسلم زاہد کا نام لیا ہے انہوں نے کہ وہ تحقیقات کریں. لیکن یہ بات کچھ بڑی عجیب سی ہے کہ پہلے آپ سپریم کورٹ کی بات کر رہے تھے اور کسی اور فورم پہ آپ آنے کو تیار نہیں تھے کسی اور فرد کے نام پر, لیکن اب اچانک مجھے نہیں پتا کہ جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب جو ہیں وہ اچانک سے نمودار ہوئے اس ملک کے اندر, یا ان کی جو اچھی کریڈیبلٹی ہے وہ اچانک سے ان کو پتا چلی ہے کہ یہ بہت اچھے آدمی ہیں, یا کوئی اور سبب ہے کہ آل آف سڈن انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی ایک طرف رکھ دیا اور یہ کہتے ہیں کہ ناصر اسلم زاہد صاحب اگر کر لیں تو ہمیں قبول ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی یہ بات نامناسب اس لیے لگتی ہے کہ اپنی مرضی کا کوئی آدمی اٹھا کر اس سے اگر تحقیقات کروائیں گے تو یہ بات بری ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو کہیں, جو آپ کے سرونگ ججز بیٹھے ہیں اس میں چیف جسٹس کے اوپر یہ چھوڑ دیا جائے کہ کن ججز پر مشتمل وہ اپنی کمیشن بناتے ہیں اور پھر ان سے فیصلہ کرایا جائے. لیکن میں کم از کم اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے اپنا وہ موقف جو ہے وہ استعفے والا وہ فی الحال چھوڑا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ تحقیقات کرائی. چلیں, محمود الرشید صاحب وہی بات جو سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں, تحقیقات آپ لوگ سپریم کورٹ سے کرانے کی بات کریں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, لیکن جسٹس ناصر اسلم زاہد جو ہیں وہ تحقیقات کریں, تو کیا یہ بات اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ سپریم کورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کریں, ان کی مرضی کسی کو بھی سربراہ بنائیں؟ دیکھیے ہم نے کوئی اس پہ اس طرح کی بائنڈنگ نہیں ہے. خان صاحب کا اصرار ہے اس پہ. نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کا ہم نے جو نام پیش کیا تھا جسٹس ناصر اسلم زاہد کا, وہ چیف الیکشن کمیشنر نہیں, اس کے لیے بھی تھا, اس کے لیے بھی تھا, کل کے اخبار میں بھی خبر ہے, اس کے لیے بھی تھا. لیکن بیسیکلی تو جو خورشید شاہ صاحب نے رابطہ کیا شاہ محمود قریشی صاحب سے کہ آپ نئے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اس کے لیے مشاورت کے ساتھ ہمیں کوئی نام دیں, تو وہ اس کے لیے بھی تھا. اور خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر جسٹس ناصر اسلم زاہد کوئی ایک آپ کمیشن بنا دیں جس کو وہ ہیڈ کر رہے ہوں اور وہ انکوائری کریں تو وہ ہمارے لیے بڑا قابل قبول. اگر ناصر اسلم زاہد نہیں ہیڈ کرتے, نہیں ہیڈ ہوتے, تو کیا آپ کے قابل قبول ہے؟
ہم سٹرکٹ نہیں ہوں گے. سپریم یہ کورٹ آن دا ریکارڈ ہو رہی ہے بات. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس بارے میں ہماری پارٹی میٹنگ ابھی چل رہی ہے جس میں ہم کوئی حتمی فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس پہ ہمیں آئندہ کیا موقف اختیار. ٹھیک، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا بات کریں گے کیا ہمارے پاس وہ سیف گارڈز ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کے جو عمل ہے، جو پروسیس ہے، اس کو کرپشن فری اور شفاف بنایا جا سکے. مزید بھی ایشوز شامل کریں گے. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا محمد زبیر صاحب، پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے حکومت کو بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پہلے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا کوئی اور راستہ ہے، کوئی اور طریقہ کار ہے جس سے معیشت کو بہتری پر ڈالا جا سکے، معیشت کی بہتری کے حوالے سے پرائیویٹائزیشن کے علاوہ؟ اچھا، میں پہلے ایک وہ پولیٹیکل کوسچن جو خان صاحب کے حوالے سے سپریم کورٹ سے انویسٹیگیشن، میں اس کو ذرا ایک آنسر ضرور کرنا چاہتا ہوں. سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی ہے، میرا خیال ہے ہم نے اس کو کافی ریلیونس نہیں دی ہے میڈیا نے، کیونکہ میڈیا کے لیے وہ اتنی اچھی ڈیسیشن نہیں تھا. سپریم کورٹ کا ڈیسیشن پڑھیں کہ کیا ہے، جو کہ داخل کیا گیا تھا کہ 2013 کے الیکشنز کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے. اس میں بڑا کلیئر کٹ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے. آرٹیکل 225 کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ جی انہوں نے کہا ہے کہ اس کا فورم جو ہے، جو آپ کے جو ایشوز ہیں irregularities کے سلسلے میں، کانسٹیٹیوشن نے ڈیفائن کیا اس کا فورم، اور وہ ہے الیکشن ٹریبیونل، اور آپ جائیں اپنا کیس لے کے الیکشن ٹریبیونل. تو میرا خیال ہے ہم بھی اپنی طرف سے، بھائی خان صاحب کون ہے؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ہیڈ کیا وہ بینچ، اور اس میں بڑا کلیئر ڈائریکشن دیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں کہ خان صاحب کی مرضی ہوگی تو پورے پاکستان کا سسٹم کو بگاڑ کے رکھ دیا گیا تھا. کیا کہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے نا؟ نل اینڈ وائڈ کس بیس نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے، کیونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز پٹیشن نہیں تھی نا. جی آپ کی طرف سے میں نے کہا ہی نہیں کہ آپ کی طرف سے تھی. میں نے کب کہا آپ کی طرف سے تھی؟ میں تو صرف واقعتاً جو فیکٹ بتا رہا ہوں وہ انہوں نے کہا، ان کو ڈیمانڈ کی گئی تھی، اور اس میں ریشنل یہ دیا گیا تھا کہ بہت سی میجورٹی آف پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہوں نے کلیم کیا ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ریگنگ اس وجہ سے اسٹیبلش نہیں ہوتی کہ بہت سی پولیٹیکل پارٹیز یہ بیان دے دیں، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے بیان پر اور عمران خان کے بیان پر اس کو ریگنگ مان لیا جائے گا. اگر ریگنگ کے ثبوت ہے اس کو لے کے الیکشن ٹریبیونل لے کے جائیں. تو الیکشن ٹریبیونل جب آپ کے پاس فورم موجود ہے تو جائیں. اب آپ نہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ان کا پلان بی تھا. میں اس لیے اس پر ذکر کرنا چاہتا تھا جو شیخ رشید نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہ پلان بی ہمارے پاس ہے. یعنی کہ الیکشن کا جو آڈٹ ہے وہ آؤٹ آف کوسچن ہے. پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی بھول ہے کہ میں تو کہہ ہی نہیں رہا، میں صرف یہ جو حالات کو اس نہج پہ آپ لے کے آئے نا محمد زبیر صاحب، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی غیر سنجیدگی اور آپ کا الگ تھلگ رہنا، اور یہ کہنا کہ ہم نے کوئی لینا دینا کوئی نہیں ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں اب آپ تیار ہیں سارا کچھ کرنے کے لیے، آپ کمیشن کی بھی آفر کر رہے ہیں جی، کمیشن بنا کے تحقیقات کروانے کو تیار ہے. بھائی جب کوئی ملک کے اندر کرائسس ہو جائے، جب تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہی ہوں، جب یہ رائے عامہ پہ اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے، تو اس کے نتیجے میں گورنمنٹ کس مرض کی دوا ہے؟ وہ ایک نیشنل ایشو کے اوپر کیسے ڈیٹرمن ہوگا؟ یہ کیسے ڈیٹرمن ہوگا؟ آپ اگر روایتی طریقے سے، آپ اگر ان ٹربیونلز میں روایتی طریقے سے چاہتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، تو پھر تو مسئلہ یہ آپ کی سوچ جو ہے نا، میں عزت سے یہ کہہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سوچ غلط ہے. ٹربیونلز نے اب تک 15 حلقے جو کھولے ہیں، 15 ٹربیونلز نے، وہ ٹوٹل میں میس ریگنگ ثابت ہو چکی ہے، اور مزید بھی ہم کہتے ہیں آپ آڈٹ کروائیں. نہیں تو مجھے اگر وہ جواب دینے دیں گے، وہ سن میری، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں نے کون سی چیز غلط کہی ہے؟ میں نے کہا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک بینچ ہیڈ کیا ابھی 2 ہفتے پہلے، ودن لاسٹ 2 ویکس انہوں نے ایک ڈیسیشن دیا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈیسیشن دینے کے بعد اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیسیشن میں نالائکی تھی یا کوئی کوتاہی تھی، تو اس کو دوبارہ جا کے اپیل کر دیں اور اپنے یہ کمیشن کی درخواست دوبارہ دے دیں.
جب ہم نے کمیشن کی آفر کی تھی وہ اگست تھا، سپریم کورٹ کا ڈیسیشن اکتوبر کے مہینے میں آیا. صرف فرق یہ ہے کہ ٹائم. آپ لوگوں نے جو سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا، پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے اس میں الیکشن آڈٹ کی بات نہیں تھی، تو اب کیا آپ دوبارہ حکومت خط لکھ سکتی ہے یا نہیں الیکشن آڈٹ کی بات میں اور آپ پارس نہیں ڈیٹرمن کریں گے. چیف جسٹس آف پاکستان سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. لیٹس ناٹ، ہم لیگیلٹی کی بات کر رہے ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ سائڈ پر رکھ دیں اور باقی باتیں کریں. ہم کیا ہو گیا ہمیں قوم کو؟ ٹی او آرز تو حکومت نے دینی ہے. تو ٹی او آر کے لیے بیٹھیں گے تو ہم ٹی او آر دیں گے نا. ہم نے تو ان کو بار بار کہا ہے کہ آپ کے بیٹھے تو ٹی او آر ہوگا. چلیں ٹھیک، سر پرائیویٹائزیشن کی بات آگے بڑھا لیتے ہیں. جی کوئی اور طریقہ کار ہے؟ مخالفت کا سامنا ہے آپ کو اس پہ بہت زیادہ؟ دیکھیں مخالفت کا سامنا ہے، اور مخالفت برائے مخالفت دونوں ہمارے بھائی بیٹھے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی تو مینیفیسٹو پرائیویٹائزیشن کا ذکر ہے، کچھ آرگنائزیشنز کا انکلوڈنگ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا ذکر ہے، لکھا ہوا ہے کہ ہم پرائیویٹائز کریں گے. آج یہ ایسے مخالفت کر رہے ہیں کہ ان سے بڑے سوشلسٹ کوئی نہیں پیدا ہوئے یا کمیونسٹ کوئی نہیں پیدا ہوئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ 2008 اور 2013 کے درمیان، اور خاص طور پر جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ان کی عظیم ترین لیڈر تھی جس کو پوری قوم مانتی ہے، ان کے 3 سالہ دور میں 27 اینٹیٹیز پروفیٹیبل، لاس میکنگ، کیپٹل مارکیٹ ٹرانزیکشنز پرائیویٹائزیشن کی. پچھلے دور میں جو 2008 سے 2013 تھا، انہوں نے بے انتہا کمپنیز کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی ہے. فائلیں بھری ہوئی ہیں جس میں فیسکو بھی شامل ہے، نیشنل پاور کنسٹرکشن کمپنی بھی شامل ہے، او جی ڈی سی کے ایکسچینجبل بانڈز بھی شامل ہیں، ہیوی الیکٹرک کمپلیکس بھی شامل ہیں. اور تو اب یہ کمپلیٹ نہیں کر سکے تو یہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں. یہ میں پوچھ لوں آپ ان سے، آپ نے انہی کی بات کی نا، ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں. سعید غنی صاحب، یہ آپ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہے، کیوں؟ ابھی انہوں نے بات کی نا کہ آپ کے دور میں بھی تو ہوئی تھی نا پرائیویٹائزیشن، تو کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا کوئی میکینزم ہے ہی نہیں کہ پرائیویٹائزیشن شفاف ہو سکے، کرپشن فری ہو سکے؟ اچھا اب بیچ میں نہیں بولیے گا، مجھے سوال جی آپ بہت چڑھتے ہیں سوالوں سے. نہ کروں سوال آپ سے؟ نہیں آپ بیچ میں نہیں، وہ رہ جاتی ہے نا بات جو پوری کرنی ہوتی ہے. دیکھیں 1990 سے لے کے 2007 تک جتنی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے، 167 ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، تقریباً 475 ارب روپے حکومت کو ملے ہیں. میں نے سینٹ میں پوچھا کہ بھائی یہ بتائیں کہ ان اداروں میں سے کتنے بند ہو گئے ہیں. حکومت کو نہیں پتا کہ کتنے بند ہو گئے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی میکینزم ہے کہ ادارہ جب پرائیویٹائز ہو جائے تو آپ اس کو اوپر چیک کریں، کوئی دیکھیں کہ کس طرح چلایا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر پرائیویٹائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ادارہ جو اچھا بھلا چلتا ہو یا خسارے میں ہو یا چلے بند ہو، جو بھی ہو، کسی کو بیچیں اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں. بنیادی مقصد تو آپ کا بھی پرائیویٹائزیشن کا یہ تھا نا کہ جی جو ادارے خسارے میں وہ بیچیں گے، جو پیسہ ہمارے پاس آئے گا ہم اپنے جو بیرونی قرضے ہیں وہ اتاریں گے، اور ہم ان ایریا ترقی کریں گے، کوئی ڈیولپمنٹ کریں گے جو بہت ہی انڈر پریویلیج ایریاز ہیں وہ ہم کریں گے. یہ 1990 میں بھی یہ بات تھی، آج بھی یہی بات ہے. اور یہ آج کہتے ہیں کہ جی 500 ارب روپے کا سالانہ ہمیں خسارہ ہوتا ہے اور یہ ادارے ہمارے اوپر بوجھ ہیں. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ مجھے بتا دیں کہ 500 ارب روپے ان کے کہاں جاتے ہیں سالانہ. یہ سارا غلط بیانی کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں لوگوں سے. کوئی 500 ارب روپے کا خسارہ ان کو نہیں ہے. اور جب آپ بیچیں گے نا جی، یہ جو ڈسکوز آپ جب بیچیں گے، اور کے سی بھی آپ نے بیچا تھا، آپ نے کہا خسارے میں 312 ارب روپے پچھلے 8 سالوں میں جب سے کے سی پرائیویٹائز ہوا ہے حکومت ان کو دے چکی. 312 ارب روپے. اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ جتنے آپ کے جو ڈسکوز ہیں اگر آپ بیچ دیں گے تو ان کو مزید پیسے نہیں دیں گے؟ آپ دیں گے پیسے، اس لیے کہ ان کے جو ٹیرس ڈیفرنشیل جو رقم ہوتی ہے وہ آپ کو دینی ہے ان کو، وہ آپ دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر خسارے میں جاتے ہیں آپ، یہ ایئر لائن نہیں چلا سکتے، یہ ٹرینیں نہیں چلا سکتے ہیں، لیکن میٹرو یہ چلا رہے ہیں. انہوں نے لاہور میں شروع کی، 1650 ملین روپے کا خسارہ یا سبسڈی 1 سال کی ہے. پنڈی میں شروع کر رہے ہیں، فیصل آباد میں شروع کر رہے ہیں، ملتان میں شروع کر رہے ہیں، بلکہ پاکستان کے ہر شہر میں چلانا چاہتے ہیں. آپ ملک کے سارے ادارے بیچنا چاہتے ہیں اس لیے کہ حکومت کا کام نہیں ہے، لیکن میٹرو ہر شہر میں چلانا چاہتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کا پروجیکٹ ہے. یہ جو تضادات ان کی اپنی باتوں میں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں، یہ اصل میں بڑا لمبا سبجیکٹ ہے، آپ نے بہت کم وقت اس کے لیے رکھا ہے، تو یہ غلط بیانیاں کرتے ہیں. جلدی چلے نا، دوسرے کو موقع بھی دیں. پیپلز پارٹی کی آپ نے بات سن لی، میں پی ٹی آئی کا بھی اس پہ کامنٹ لے لوں، آپ دونوں کا جواب دیجیے گا. پھر آپ نے سعید غنی صاحب کے تو پوائنٹس نوٹ کر لیے ہوں گے. محمود رشید صاحب، کیا پاکستان تحریک انصاف پرائیویٹائزیشن کے حق میں ابھی زبیر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ مینیفیسٹو میں بھی آپ کے ذکر ہے، اس کا پی آئی اے کے حوالے سے بھی ہے، اور کیا حکومت کی نیت پہ شک کر رہے ہیں آپ پرائیویٹائزیشن کو لے کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جس طریقے کے ساتھ یہ سارا کچھ کرنے جا رہی ہے
اس پہ تو یہاں پہ لاکھوں ہمارے جو لوگ ہیں امپلائیز وہ اس میں بے روزگار ہو جائیں گے جن کا کوئی تحفظ نہیں ہے. اور پھر یہ جو ادارے پہلے یہ پی آئی اے اسٹیل مل ہے 1.5 سال سے یہ اقتدار میں آ گئے, ان کی بہتری کے لیے انہوں نے کیا کیا اب تک؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک گھر لگایا کسی کو ملتا ہے وراثت میں اور وہ اس گھر کو چلانے کے لیے آتے, اس کے برتن بیچنے شروع کر دے, اس کی چیزیں, اس کا فرنیچر بیچنا شروع کر دے, اس کی ساری جو وہ اس کی تباہی کر دے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ جس طرح فیسکو ہے یہ کیوں بیچ رہے ہیں؟ فیسکو وہ ادارہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ انڈسٹریل کنیکشنز ہیں, بجلی کی چوری بھی کم سے کم ہے, اور وہ پروفیٹیبل ادارہ ہے, اس کو کیوں بھی آپ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں؟ او جی ڈی سی ہے, اس کو وہ جو ایک پروفٹ دے رہا ہے آپ کو وہ آپ کیوں بیچنے جا رہے ہیں؟ یو بی ایل کے شیئرز جو ہے نا وہ پروفٹ پہ بڑا چل رہا ہے, اس کے آپ شیئرز کیوں بیچنے جا رہے ہیں جو گورنمنٹ کے شیئرز ہیں؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پروفیٹیبل ادارے ہیں ان کو کسی صورت بھی انہیں پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, زبیر عمر صاحب دونوں کے پوائنٹس آ گئے, اب دونوں کا جواب دے دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میری بات کا جواب اصل میں ہم جنرل باتوں میں چلے جاتے ہیں. اکنامکس ایسی چیز ہے جس میں اسپیسیفک, میں نے جب ریکارڈ کا ذکر کیا تھا تو سعید غنی صاحب نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا, اور وہ انہوں نے بالکل 1990s میں کی کمزوریاں جو تھیں پرائیویٹائزیشن کی اس کا ذکر کیا, اور ہم مانتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, اور اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. یہ ہم نے آج پالیسی سٹیٹمنٹ یہ نہیں ہے جس میں سعید غنی صاحب نے کہا کہ ہمارا صرف مقصد یہ نہیں کہ پبلک سیکٹر سے نکال کے اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں رکھتے ہیں, اس کی پوسٹ پرائیویٹائزیشن سکسس بھی ہمارا فرض ہے انشور کرنا. امپلائیز کا تحفظ بھی ہمارا فرض ہے. یہ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم لاکھوں امپلائیز کو نکال دیں گے؟ تو محمود رشید صاحب سے بھی میری گزارش یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں کس منسٹر نے یا کس نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم نکالنے جا رہے ہیں. ہم نہیں نکالنے جا رہے, ہمیں پاسٹ میں نکالنے آپ نے, اور ریکارڈ ہے یو بی ایل کے 4,500 بندوں کو ایک دن میں آپ نے فارغ کر دیا. وہ کب ان کے بچے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں؟ جی ہر جگہ سے نکلتے, ہر جگہ سے نکلے ہیں. ایک سیکنڈ, میں نے کب کہا ہے ہم نے کون سے یو بی ایل کے نکالنے؟ آپ نے 97 میں نکالے. میرا چیلنج ہے یہ 97 میں جب آپ نے پرائیویٹائز کیا ہے, یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے. میں نے محمود رشید صاحب, میں نے پہلی بات تو یہ کہی, محمود سعید غنی صاحب پہلی بات میں نے یہ کہا کہ 90s میں اگر کوئی چیز ہمارے سے غلط ہوئی تھی ہمارے سے تو اس کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اور اس کا مداوع کرنے کی بات کر رہے ہیں. اب آپ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے 97 میں. بھائی 97 میں اگر کسی نے کوئی غلطی کی تھی تو ابھی صحیح کام تو کرنے دینا, جو آپ کے کنسرنز ہیں اس کو ایڈریس کرنے دیں. بھائی اس کے کنسرنز کو جب ہم, بڑی اچھی بات ہے, غلطیوں سے اگر آپ سبق سیکھیں اپنی اصلاح کریں, لیکن نظر نہیں آ رہا نا جی جو اقدامات جس طریقے سے آپ کرنے جا رہے ہیں. بھائی یہ جو پروفیٹیبل ادارے ہیں ان کو بیچنے کی کوئی تک نہیں بنتی, کوئی جواز نہیں ہے ان کو بیچنے کا. اپنے ایسٹس کو جو آپ کو پروفٹ دے رہے ہیں ان کو آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں, اس کا جواز کیا ہے؟ پارس نیکسٹ ٹائم میں سعید غنی کے نام لے رہا تھا, میں غلطی سے نام لے لیا تھا, لیکن محمود رشید جیسے نان اکنامکس کے ساتھ مجھے نہ آپ اکنامکس ڈسکس کریں. اگر کسی کو اکنامکس آتی ہے تو آنی چاہیے, ان سے ڈسکس کرنا چاہیے. یہ اس میں اکنامکس والی کیا بات ہے؟ ساری سے کوئی ایکسپرٹیز ہے نہیں, ہر آدمی کے موضوع میں جنرل باتیں ساری, اس کا جواب دے دیں آپ. سعید غنی صاحب اس بات کے ڈسے ہوئے ہیں, ان سے جواب لے لیتے ہیں. خان صاحب جو ہے نا, خان صاحب از ناٹ دا سولوشن فار ایوری تھنگ ان پاکستان. خان صاحب سمجھتے ہیں ڈاکٹری بھی ان کو آتی ہے, معیشت بھی ان کو آتی ہے, انصاف بھی ان کو آتا ہے, انجینئرنگ بھی ان کو آتی ہے, اور صرف وہ ہیں اس ملک میں جو پرابلمز کو سمجھتے ہیں, وہی جیوری ہیں, وہی جج ہیں, اور وہی امپلیمنٹ کرتے ہیں. ایسا جو میرا سوال تھا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا, آپ گھما پھرا کے بات کہیں اور لے گئے. جو پروفیٹیبل ہمارے ادارے ہیں اس کو بیچنے کی جسٹیفیکیشن بتا دیں کہ آپ کیوں بیچنے جا رہے ہیں. میں نے یہ سوال کیا, میں بتا دیتا ہوں. اب آپ نے سوال پوچھے تو جواب بھی تو دینے دیا کریں نا. ٹائم ختم ہو رہا ہے. جی سعید غنی صاحب جلدی سے. میں صرف یہ گزارش کروں جی, دیکھیں میں بھی اکنامسٹ نہیں ہوں, میں ٹریڈ یونینسٹ ہوں. محمود رشید صاحب آدھی بات کر رہے ہیں جو منافع میں کو کیوں بیچ رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں جو خسارہ ہے اس کو بھی بیچنے کا کچھ نہیں بنتا ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں 90s کی بات نہیں ہے, میں تو 2007 تک کی بات کرتا ہوں. جتنے ادارے پرائیویٹائز ہوئے 2007 تک, جتنے بھی, ہر ادارے سے لوگ نکلے ہیں, ہر ادارے سے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشور کریں گے, آپ نہیں کر سکتے ہیں.
जब आप इदारा किसी को बेच देंगे, मैनेजमेंट किसी को दे देंगे, तो आप किस तरह से, किस कानून के तहत आप उसको रोकेंगे? आप लोगों को निकालो, सारे लोगों को निकाल दिया गया है। सईद गनी साहब, सईद गनी साहब, एक प्रोग्राम जरा प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, वन लाइनर टाइम खत्म है जी, वन लाइनर अगर ये इनको खलूस है पाकिस्तान का, सईद गनी साहब को, महमूद रशीद साहब को, तो मेरे पास या मैं इनके पास आके बैठ के हम बहुत अच्छी बात, इसी पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। अब ये तो हम ना गुस्सा अपने पॉलिटिक्स करने के लिए ऑन एयर आके लड़ना शुरू कर देते हैं। किसी को भी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, लड़ना तो वैसे ही बुरी बात है। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।